हालेलुया। इसी के अजीम जानी कुदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं? आमीन आमीन। खुदा कुदूस का शुक्र अदा करते हैं जो हर रोज हमें अच्छी चीजों से सेव सुना देता है। आमीन। उसी खुदावंद का शुक्र अदा करने की जरूरत है क्योंकि हमारा खुदा जो कि भला खुदा है, हमारा खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब भी देता है। आमीन। आइए खुदा के कलाम में से आज जो हमारे लिए खुदा का पैगाम है, जो आज खुदा हमारे लिए एक अच्छा पैगाम रखता है, आइए आज खुदा के कलाम में से देखते हैं। टाइथ एंड ऑफरिंग के बारे में आज सीखेंगे। मलाकी की किताब निकालिएगा, उसका 3 बाब और उसके 7वें से लेके 12वें तक पढ़िए। मलाकी नबी की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 7 आयत से लेके 12 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आयन से मनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा। रब्बुल अल्फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रुजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? दायकी और हदिया में। बस तुम सच मालूम हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दाए की ज़खीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल अल्फाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकशा मुमलकत होगे। रब्बुल अल्फाज फरमाता है, खुदाम के पाक कलाम के ऊपर सुनने पर खुदाम की बरकत होगा। खुदा का शुक्र। सब कहें आमीन। सब लोग बैठे तशरीफ रखें। अक्सर चर्चेस में टाइथ के बारे में कलाम दिया जाता है, दहयकी के बारे में कलाम दिया जाता है। इसलिए ये जो टाइथ है, ये जो दहयकी है, ये दहयकी अब क्यों देते हैं? ये एक सवाल है हमारे लिए। हम अक्सर आदमियों से भी सवाल करते हैं, हम अपने आप से भी सवाल करते हैं और हम दूसरों से भी अक्सर ये सवाल करते रहते हैं कि हम दहयकी क्यों देते हैं। दहयकी देने का जो मकसद है, जो कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी गई, ये इसलिए लिखी गई ताकि हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो राब्ता है, वो हमारे खुदा के साथ रहे। दहयकी देना जो है, ये खुदा के साथ राब्ते को बहाल करना है। हालांकि खुदा को ना तो हमारे रुपया पैसा चाहिए, ना हमारे भेड़ खाना में से कोई बैल या बकरी या बछड़ा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा कहता है तुम मुझे क्या दोगे, क्योंकि ये सारी चीजें तो मैंने तुम्हें दी है। लेकिन खुदा फिर भी डिमांड करता है, खुदा कहता है कि तुम पूरी की पूरी दहयकी ज़खीरा खाना में लाओ। क्यों कहता है? इसलिए कि हम जब खुदा के हुजूर में दहयकी लेके आते हैं, जब अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर में देते हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा ताकि वो तुम्हारे हासिल को बर्बाद ना करे। अब ये जो बात है, ये इसलिए है कि जो बीमारियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलातें हैं, जो मुसीबतें हैं, वो हमारा यीशु, हमारा खुदा हमसे दूर
کرتا ہے۔ اب اگر خدا کے حضور میں یقین نہیں دیتے تو پھر ہم ان مصیبتوں میں پھنسے رہتے ہیں، اور پھر اکثر ہم یہ بھی کہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہمارا خدا ہماری دعا نہیں سنتا، ہماری دعا کا جواب نہیں آتا، کیونکہ اس لیے کہ ہم نے اپنے خدا کے ساتھ رابطہ بحال نہیں رکھا۔ جب تک ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ نہیں ہے، اس وقت تک ہماری دعا بھی سنی نہیں جاتی۔ ہم اس بات میں اکثر لوگوں کے ساتھ بھی گلے شکوے کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں اب اپنے چرچ میں نہیں آنا، کیونکہ خدا ہماری دعا نہیں سنتا۔ ہم اکثر یہ بات کہہ دیتے ہیں، اور شاید جب میں بھی پادری نہیں تھا تو شاید میں بھی یہ بات کہتا ہوں، لیکن یہ اپنے ایکسپیرینس میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، مگر ہم نے یہ باتیں کہنی نہیں ہے، بلکہ ہم نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، اور جو کچھ ہمارا خدا کہتا ہے، جو کچھ ہمارا خدا کا کلام کہتا ہے، ہم نے اس پر غور کرنا ہے، نہ کہ کسی پادری کی بات پہ غور کرنا ہے، بلکہ جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے اس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ اپنا مال آسمان پر جمع کرو، جہاں نہ کیڑا لگتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے، نہ چور نقب لگاتے ہیں۔ جب آسمان پہ ہم اپنا مال جمع کریں گے نا تو ہمیں کسی بات کا فکر نہیں ہوگا، ہمیں کسی بات کا ڈر یا خوف نہیں ہوگا کہ ہمارا مال چوری ہو جائے گا، ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے گا، ہمیں اس بات کا کبھی خوف خطرہ نہیں رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے خدا کے ساتھ رابطے کو بحال کرنا ہے۔ اب بے یقینی جو ہے، کلام مقدس لکھا ہے بے یقینی جو ہے یہ پاک ہے، بے یقینی پاک ہے، اور پاک چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری کس کی ہیں؟ خدا کی۔ خدا ڈیمانڈ کرتا ہے، خدا کہتا ہے کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگ سکتا ہے؟ خدا کہتا ہے کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگ سکتا ہے؟ مگر کلام مقدس میں لکھا گیا اگلا حصہ اس کا کہ تم مجھے ٹھگتے ہو، کس میں؟ بے یقینی میں، ہدیوں میں تم مجھے ٹھگتے ہو، کماتے تم 50,000 ہو اور دیتے 500 روپیہ ہو، کماتے تم 10,000 ہو اور دیتے 100 روپیہ ہو، کہتے تم مجھے ٹھگتے ہو۔ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگ سکتا ہے؟ کبھی کوئی انسان خدا کو نہیں ٹھگ سکتا، کیونکہ خدا ہی انسان کو ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے۔ خدا کو پتہ ہے کہ پادری عاشق کتنا کماتا ہے، خدا کو پتہ ہے کہ بھائی نیاز ہے وہ کتنا کماتا ہے، خدا کو پتہ ہے بھائی جیون کتنا کماتا ہے، خدا کو ہر کسی کی کمائی کا پتہ ہے وہ کتنا کماتا ہے۔ مگر اب جو ساؤل ہے وہ بھی کچھ چیزیں بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ لوگ مزدور آدمی ہیں، دیہڑی کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی کمائی کا جو ہے وہ حصہ جمع کریں اور 7ویں دن خدا کے حضور وہ سارا حصہ خدا کے حضور میں دیں۔ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں جیسے دیہڑی دار ساڑھے تے پتہ نہیں لگتا کتنا کمانے، مگر کلام مقدس اس بات میں بھی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے حساب رکھنا ہے کہ آپ نے پورے ویک میں کتنا کمایا ہے، اور پورے ویک میں کوئی دکاندار ہے، کوئی مزدور ہے یا کوئی بزنس مین ہے، کوئی بھی شخص ہے، وہ اپنی کمائی کا حساب رکھے اور اس کا 10واں حساب خدا کے حضور میں ضرور دے۔ آپ جس چرچ پہ جاتے ہیں، جس گھر میں بھی جاتے ہیں، جس خادم کے پاس جاتے ہیں، آپ ان کا خدا کا جو حصہ ہے وہ نکالیں اور خدا کے گھر میں ضرور دیں، تاکہ خدا اپنے آسمان کو کھولے اور آپ پر برکتیں برسائے۔ پھر لکھا ہوا ہے اور قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکشا مملکت ہوگے، رب الفاظ فرماتا ہے۔ اور پھر ایک کلام مقدس لکھا 10ویں آیت میں پوری طریقے سے گرا کھانا میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دروازے کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ
نہ رہے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ بہت بڑی بات ہے. اس بات پہ کبھی آپ غور کریں. پوری کی پوری دہلی کی ذخیرہ خانہ میں لے کر آؤ اور کہتا ہے پھر اس سے میرا امتحان کرو. خدا کہتا ہے اس سے میرا امتحان کرو, مجھے چیک کرو, آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے. خدا مہربان ہے. اور کہتا ہے پھر خوراک جو ہے اور میرے گھر میں خوراک کو اور اس سے میرا امتحان کرو, رب الفاظ فرماتا ہے. سم ٹائم ہوتا ہے, آپ بہت سارے ایسے چرچز ہیں باہر کے ملکوں میں, پاکستان میں بھی اس طرح کے چرچز ہیں جو اس وقت غریب لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ایسے چرچز بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب دہائی کی ہم دیتے ہیں تو پھر خدا کے پلاننگ میں ہم شامل ہوتے ہیں. پھر ہم ان غریبوں کے لیے بھی, کیونکہ چرچ یہ پلان رکھتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کچھ کریں, مگر جب تک ذخیرہ خانہ میں کچھ نہیں ہوگا تو پھر ہم پلاننگ کیا کر سکتے ہیں. پلاننگ کے لیے ذخیرہ خانہ میں آپ کا جو روپیہ پیسہ ہے وہ ہونا ضرور ہے. تو جب تک ذخیرہ خانہ میں کچھ نہیں ہے تو پھر ہم پلاننگ نہیں کر سکتے. پھر لکھا ہے کہ تم پر آسمان کے درج کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں, یہاں تک کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہ رہے گی. کلام مقدس میں ایک بات لکھی, یسوع مسیح نے کہا بھوکے کو کھانا کھلاؤ, ننگے کو کپڑا دو, محتاج کی مدد کرو. تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کیس ہمیں کیا ملتا ہے, برکت ملتی ہے. ہم شاید 100 یا 500 یا 1000 روپیہ کسی غریب پہ خرچ کرتے ہوں گے اور اس کے ایوز ہمیں کتنا ملتا ہے اس کی سوچ بھی آپ کی نہیں ہوگی. خدا اس کو ملٹی پلائی کرتا ہے. آپ 1000 دیتے ہیں تو آپ کو 10,000 روپے کے قریب تقریباً خدا دیتا ہے. آمین. ملٹی پلائی کرتا ہے خدا, ضرور دیتا ہے خدا, جمع نہیں کرتا خدا, ملٹی پلائی کرتا ہے. تو ملٹی پلائی کے لیے ہمیں پراپر خدا کے حضور میں خدا کا جو حصہ ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. کلام مقدس میں کچھ حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اسی ڈائریکٹلی کیوں دیں جبکہ یہ سارا کچھ تو ہمارا ہی ہے. آپ یہاں پر دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب سے ضرورت نکالیے گا, پیدائش کی کتاب اس کا 28 باب اور اس کی 22 آیت پڑھیے گا. اب یہاں پر کیا ہم یعقوب سے بڑے ہیں, کیا ہم ابراہیم سے بڑے ہیں, کیا ہم دوسرے نبیوں سے بڑے ہیں؟ جب یہ نبی, جب رسول خدا کے حضور میں 10% نکال سکتے ہیں, خدا کا 10واں حصہ نکال سکتے ہیں, تو ہمیں بھی نکالنے کی ضرورت ہے. جی پڑھیے گا پیدائش 28-22. اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا, اور جو کچھ تم مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا. آمین. یعقوب جب اپنے باپ کے گھر سے نکلا, ابراہیم کے گھر سے, تو رستے میں وہ گیا اور ایک جگہ پہ سو گیا, اور جہاں پہ وہ سویا ہے اس نے دیکھا کہ ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے اور فرشتے آ رہے ہیں, فرشتے جا رہے ہیں, فرشتے آ رہے ہیں, فرشتے جا رہے ہیں. تو جب وہ سویا ہوا اس نے یہ چیز دیکھی اور اس نے وہاں پر کیا کیا, پتھر کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر ہیکل تعمیر ہوگی. اور پھر اس نے کہا کہ اب میں جاتا ہوں یہاں سے, اور جب میں جا کر محنت کروں گا اور جو کچھ تم مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ میں ضرور ہی تیرے گھر میں دیا کروں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یعقوب نبی کہہ رہا ہے, ابراہیم کا بیٹا. تو اس نے کہا جو کچھ تم مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ میں دیا کروں گا. تو جب اپنے ماموں کے گھر لابن کے گھر گیا تو جب اسے مزدوری پہ رکھا گیا تو جو بھیڑ بکریاں وہ چراتا تھا, جو بھیڑ بکریاں اس کے حصے میں تھی, اس کی خدا اس قدر ترقی کرتا تھا کہ وہ ڈبل سے ڈبل ہوتی تھی. اور لابن اس بات سے بڑا حیران تھا, کہتا تھا کہ میرے جو بھیڑ بکریاں وہ بڑھتی نہیں ہیں لیکن اس کی بھیڑ بکریاں بڑھتی جاتی ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ تو اس نے پہلے کہا کہ اچھا جو کالی والی بکریاں ہیں یہ اب آج ہی یہ تیری ہو گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے.
اس نے وہ دی, اس پہ دعا کی, اور جب ان کے بچے ہوئے تو وہ اس سے بھی زیادہ تھے, ان کے بچوں سے بھی. اور پھر اس نے کہا نہیں اب جو سفید والی ہے یہ والی تیری ہوگی اور یہ والی میری ہوگی. یعنی کہ خدا کے لوگوں کے ساتھ لوگ جو ہے چکر بازی کرتے رہتے ہیں, اور خدا پھر بھی اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے, بلیس کرتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. لوگ جتنا مرضی خدا کے لوگوں کے چکر لے لیں, خدا اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے. آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے. تو یعقوب نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا نہیں یہ جو ڈب کڑوی بکری ہے نا اب سے یہ تیری ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ مجھے مل گئی. اب جب ان کے بچے ہوئے تو وہ اس سے بھی زیادہ تھے, ڈبل تھے. اور جب اپنے ماموں کے گھر سے نکلا تو ماموں کی بھیڑ بکریوں سے زیادہ یا اس کے مال مویشی سے زیادہ اس کی بھیڑ بکریاں تھیں. آمین آمین. تو خدا کیا کرتا ہے, جب خدا کو دیتے ہیں تو خدا اس سے بڑھ کر دیتا ہے. آمین. تو خدا کو دینا کبھی نہ روکے. یہ آپ کو ایک گر کی بات بتا رہا ہوں, جب آپ خدا کو دیتے ہیں تو خدا کا حصہ کبھی نہ روکیں. خدا کا حصہ روکیں گے تو آپ کی برکت رک جائے گی, آپ کا خدا کے ساتھ رابطہ رک جائے گا. آپ جتنا بھی خدا کو دیتے ہیں, اب مجھے نہیں پتا آپ کتنا دیتے ہیں, لیکن آپ جتنا بھی خدا کو دیتے ہیں آپ کوشش کریں کہ جتنا آپ کماتے ہیں اتنا لازمی دیں. اور اس سے آپ زیادہ دیتے ہیں تو وہ آپ کے ہدیے ہیں, وہ آپ کی شکر گزاریاں ہیں, وہ ٹائٹ نہیں ہے, وہ دہ یکی نہیں ہے. آپ نے دہ یکی جو دینی ہے وہ کمائی کا 10واں حصہ ہے, جو کچھ آپ کماتے ہیں. اب یہ بائبل ہے, بائبل کا دیا کہتے ہیں جی 700 روپیہ, تقریباً 700 روپے کی ایک بائبل ہے. اور اس پہ جو پروفٹ ہے, میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, اس کی جو پروفٹ ہے, پروفٹ اس کی 100 روپیہ یا 150 روپیہ ہے. اب جو پروفٹ ہے, پروفٹ پہ دہ یکی بنتی ہے. جو اس کی اصل اماؤنٹ ہے, جو اس کی اصل قیمت ہے, اس پہ دہ یکی نہیں ہوتی. جو اس پہ جو پروفٹ ہوتی ہے اس کا آپ 10% نکالتے ہیں. اگر اس پہ 100 روپیہ پروفٹ ہے تو یعنی کہ سمجھیں کہ 10 روپے جو ہے وہ خدا کے ہیں, اور آپ نے وہ 10 روپے خدا کو دیں. یہ بزنس مین آدمیوں کے لیے بات کر رہا ہوں, جو کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, انہوں نے جو پیسہ خرچ کیا, انویسٹ کیا ہے, اس کے اوپر جو ان کی پروفٹ آتی ہے, پروفٹ پہ جتنی بھی دہ یکی بنتی ہے وہ خدا کی ہے, اور وہ دینے کی ضرورت ہے. تو جب وہ دیں گے تو خدا ضرور اپنے آسمان کو کھولے گا اور ہمیں برکت دے گا. آئیے آخری والا دیکھتے ہیں, استثنا کی کتاب اس کا 8 باب, استثنا 8, 17 اور 18 وہ اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے, بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا, کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے, جیسا آج کے دن ظاہر ہے. آمین آمین. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پیسے ایسی کمانے ہیں, کامت ایسی جانے ہیں, بادشاہ ایسی جانے ہیں, نیریاں تھوانے ایسی جانے ہیں, ایسی غلام کی دی, ایسی غلام کیوں دی. اب یہ بھی لوگ کہتے ہیں, یہ بات بھی کرتے ہیں لوگ, مگر استثنا کی کتاب میں یہ بات لکھا, اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے. یعنی کہ اس بات میں فخر نہیں کرنا. آپ اگر طوفانوں میں جاتے ہیں, اندھیریوں میں جاتے ہیں, اگر آپ بیماری میں یا تندرستی میں جاتے ہیں تو کون لے کے جاتا آپ کو؟ آپ کا خدا آپ کو وہاں پہ پہنچاتا ہے. جس جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ خدا آپ کو پہنچاتا ہے, اور پھر وہاں سے خدا سلامتی کے ساتھ آپ کو گھر میں لے کے آتا ہے. آپ اپنے زور سے نہیں جاتے, بلکہ ہمارا خدا ہمیں وہاں پہ پہنچاتا ہے, اور پھر ہمیں سلامتی کے ساتھ واپس بھی لے کے آتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات میں جو ہے شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا ہماری مدد کرتا ہے. آمین آمین. پریشان نہیں ہو گئے؟ جب پیسے دیواری ہیں تو اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان نہیں ہوئے؟
یہ خدا کا حصہ اور خدا کا حصہ اگر میں کھاؤں گا نا تو میں بھی جرمدار ہوں اس کا، میں نے بھی اس کا حساب دینا ہے۔ اگر میں خدا کا حصہ کھاؤں گا تو میں نے بھی اس کا جواب دینا ہے خدا کو۔ جب میں یہاں سے دنیا سے جاؤں گا، خدا کے حضور جب پیش کیا جاؤں گا تو مجھے بھی خدا پوچھے گا، بتا میرے لوگوں نے جو اپنی کمائی کا 10واں حصہ دیا تھا تو نے اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیا، اس کا جواب اس کا جواب میں نے خدا کو دینا ہے۔ تو اس لیے اگر میں جو کما رہا ہوں، جاب کرتا ہوں، تو جاب پہ جا کر جو کچھ میں کماتا ہوں، اگر میں خدا کے حضور میں اس کا 10واں حصہ نہیں نکالتا تو اس کا جواب بھی میں نے خدا کو دینا ہے۔ آمین۔ تو اس لیے ہر بندے نے اپنا جواب ضرور دینا ہے۔ تو جواب دینے کے لیے آپ تیار ہیں؟ خدا کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ میں تو نہیں تیار بھی، میں تو چاہتا ہوں خدا سے میں نہیں جواب دے سکتا کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ خدا کو جواب دوں۔ آپ تیار ہیں؟ خدا کو کوئی جواب نہیں دے سکتا کیونکہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ آمین۔ اس لیے آپ یہ کہیں کہ خدا ہم پہ رحم کر دے کیونکہ ہم گنہگار شخص ہیں، خدا ہم پہ رحم کر دے، یہی سب سے بڑی بات ہے اس کی۔ اور جب خدا رحم کرتا ہے تو اس کا رحم بھی بہت بڑا ہے۔ آمین۔ وہ اس کی رحمت اس قدر ہے کہ ہمارے ڈھیروں گناہ ہو تو خدا کی ایک رحمت ہی ہمارے لیے ہوتی ہے۔ آمین۔ تو پلیز اپنے خدا سے جو ہے اپنی مانت پیار کریں، جس طرح آپ اپنے آپ کو پیار کرتے ہیں نا، جس طرح آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، اسی طرح خدا سے پیار کریں تاکہ خدا آپ سے پیار کرے اور خدا آپ کی ہر طرح سے مدد اور رہنمائی اور حفاظت کرے۔ آمین۔ خدا ہم اس کلام کو ذرا سب کو پورا کریں۔ آمین۔